अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब मुल्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी सियासी कैदी की रिहाई के लिए बनाई गई रिहाई कमेटी, आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी उन्होंने बनाई। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी मोहतरमा फरियाल तालपुर के नाम मुलाकात के लिए खुला खत लिखने के बाद मुतर्रिक हैं और एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में तबाही के हवाले से हक़ाइक़ से आगाही रखते हैं, मगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए राब्ते कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। उनसे मालूमात लेते हैं कि अब तक क्या हुआ और वो आइंदा का लाहे अमल क्या बना रहे हैं। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो जानी पहचानी शख्सियत हैं, जनाब सलीमुर रहमान मेव साहब, आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी के चीफ ऑर्गेनाइज़र और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ विंग पंजाब के साबिक सदर। बहुत शुक्रिया सलीमुर रहमान मेव साहब, आज आप हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में तशरीफ़ लाए। मेव साहब, बताइएगा कि आपने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहतरमा फरियाल तालपुर के नाम जो खुला खत लिखा था जिसमें उनसे आपने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, उसका अभी तक कोई जवाब आया या नहीं? शाह साहब, आपका शुक्रिया। आपके ज़रिए मैं पहले भी अपना पैगाम दे चुका हूँ और आपने मेरा जो पैगाम है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अपने चैनल के ज़रिए भी पहुँचाया है। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक मेरा पैगाम पहुँचने नहीं दिया गया, क्योंकि जो माफिया इस वक्त तंजीमी सूरत हाल पर काबिज है उनका ताल्लुक जो है वो एक माफिया की शक्ल में मौजूद है और क़यादत को वो हक़ाइक़ से लाइल्म रखते हैं जी। जिसकी वजह से जब तक क़यादत को हक़ाइक़ या मेरा जो राब्ता है वो उन तक पैगाम मेरा नहीं जाएगा, उस वक़्त तक कोई राब्ता मुमकिन नहीं है। जबकि सोशल मीडिया के ज़रिए मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो पार्टी के वर्कर्स और अहदेदारान साबका मौजूद हैं, उन्होंने राब्ता करके मुझे इस खुले ख़त पर बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आप पार्टी को बचाने के लिए और पार्टी पर काबिज माफिया से मुतहरिक, जानिसार और पार्टी के कुर्बानी देने वाले कारकुनों की आवाज़ बनकर उनको बेनकाब करने के लिए और उनसे पार्टी को आज़ाद कराने के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, उसके लिए उनका ताउन, उनकी दुआएं और उनका साथ मेरे साथ शामिल है। मैं इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे साथ आज भी पंजाब भर में बल्कि दूसरे सूबों में भी दोस्त राब्ते में हैं और जो लोग मेरे साथ आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी में काम करते रहे हैं, आज वो मायूसी का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। और मैं दूसरे ज़िलों की बात नहीं करता, मैं मुल्तान से आगाज़ करता हूँ कि मुल्तान में पीपल्स पार्टी के साबका ओहदेदारान जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अब वो दर्जनों की तादाद में है और जो कारकुन, आम कारकुन जो चले गए हैं वो सैकड़ों की तादाद में है। उनके लवाहकीन, उनके वर्सा, उनके बच्चे आज पार्टी की जो एक्टिविटीज़ है उनमें हिस्सा लेने से इनकारी है और उनका ये सवाल है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगियां पीपल्स पार्टी के लिए दी, अपना रोज़गार छोड़ा और अपना टाइम दिया, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का सिला हमें क्या मिला है? हमारे बच्चे जो बेरोज़गार हैं, मरहूमीन के बच्चे बेरोज़गार हैं और लोगों में जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में लोग ये कहते थे
کہ یہ فلاں پیپلز پارٹی کا کارکن جا رہا ہے، اس کے بچے کو ذوالفقار علی بھٹو نے نوکری دی تھی، یہ فلاں بچہ پیپلز پارٹی کا جا رہا ہے اور اس کے والدہ جو اس کی پیپلز پارٹی میں تھی اور اس کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے سرکاری نوکری دی تھی۔ تو آج وہ دور آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور ان کے بچے اور ان کے لواحقین جو ہے وہ بے روزگاری اور مشکلات کا شکار ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والا جا رہا ہے بیچارہ، انہیں ساری زندگی پیپلز پارٹی واسطے دیتی ہے، آج جنہوں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیے تانا بنا دیا ہے اس قبضہ مافیا نے، اور ہماری کارکن جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو یہ قبضہ مافیا ہے یہ 4 5 7 کا ٹولہ ہے، اور یہ ٹولہ جو ہے جب بھی کوئی قیادت آتی ہے 5 7 کے علاوہ کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا۔ اور جب یہ جنوبی پنجاب اور اپر پنجاب کی تقسیم کی گئی ہے، اس سے پارٹی کو اور تباہی ملی ہے، کہ کیونکہ جب پنجاب کا صدر اگر لاہور سے ملتان آتا تھا، ڈی جی خان آتا تھا، باولپور آتا تھا، تو ایک خوف ہوتا تھا تنظیموں میں کہ وہ پوچھیں گے، وہ جو ہم کیا جواب دیں گے۔ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، تنظیمی اجلاس کرتے تھے، لوگوں کی خوشی غمی میں جاتے تھے۔ جب سے یہ جنوبی پنجاب اور اپر پنجاب کی تقسیم ہوئی ہے، تنظیمیں تقسیم ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ 5 7 کا ٹولہ ہے، پنجاب کا پریزیڈنٹ آئے تو وہ 5 7 کا ٹولہ موجود ہے، آصف زرداری صاحب آئے تو وہ 5 7 کا ٹولہ موجود ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تو وہ 5 7 کا ٹولہ موجود ہے، احمد محمود صاحب آئے تو وہ 5 7 کا ٹولہ موجود ہے، محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے ملاقات ہو تو وہ 5 7 کا ٹولہ موجود ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جنوبی پنجاب یہ 5 7 ٹولے کا نام ہے؟ جب پنجاب کا صدر ایئرپورٹ پر آتا تھا، راؤ سکندر صاحب تھے، قاسم زیاد صاحب تھے، وڑائچ صاحب تھے، جو پنجاب کے صدور آتے تھے ایئرپورٹ پر تو سینکڑوں کی تعداد میں کارکن ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ آج اگر پنجاب کا صدر یا جنوبی پنجاب کا صدر جب آتا ہے تو وہ سوائے 1.5 درجن کے استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دفن کر دیا گیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے تمام دنیا چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو دانستہ طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، لیکن آج کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میں اس خط کے ذریعے جو میں نے آصف علی زرداری صاحب کو لکھا ہے، محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے گزارش کی ہے، میں نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزارش کی ہے کہ ہم سے ملاقات کیجئے۔ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کو ہم اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے ملاقات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کے شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ نہ وہ چیئرمین کی شکل کارکنوں کو دیکھنے دیتے ہیں، نہ کارکنوں کو چیئرمین کی شکل دیکھنے دیتے ہیں، نہ چیئرمین کارکنوں کی شکل دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام لوگ دیوار بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کو اپنے دائرے میں سکیڑا ہوا ہے، اور یہ دائرہ جو ہے یہ انتہائی محدود ہے، اور جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا کارکن بد دل ہے، اداس ہے، پریشان ہے، اور گھروں میں بیٹھ گیا ہے یا پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں جا کر خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا مزاج کسی اور سیاسی جماعت میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ صرف پیپلز پارٹی میں رہ کے وہ بلاول بھٹو زرداری زندہ باد کا نعرہ لگا سکتا ہے، لیکن اس نعرہ لگانے سے اس قبضہ مافیا نے کارکنوں کو محروم کر دیا ہے۔ اچھا میو صاحب یہ بتائیے گا کہ بھٹو ازم جو کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، اور کل بھی بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے اور زندہ رہے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ پھر وہ شاہ صاحب جی کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب اقتدار کا منصب سنبھالا تو اس نے تعمیر پاکستان کیا، اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آج ایران نے ایٹمی طاقت بننے کا سوچا ہے، اور آپ کے سامنے ہے امریکہ نے اور عالمی طاقتوں نے، شیطانی طاقتوں نے ایران کا کیا حشر کر دیا ہے۔ جی لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سیاسی بصیرت کو،
ان کی سیاسی سوچ کو، اور اسی کی وجہ سے آج بھٹو زندہ ہے کہ اس نے ایک اینٹ ایک پتھر بھی نہیں توڑنے دیا پاکستان کا، اس نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ ایٹمی ری ایکٹر کے چکر میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ میں آج ان بے غیرت ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو پر ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگانے کا کہہ کر غداری کا الزام لگاتے ہیں، بے غیرتوں آج آنکھیں کھول کر دیکھو کہ ایٹمی طاقت بنانے کے لیے ایران اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کیا قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن بنا نہیں سکا۔ تم بتاؤ کہ تمہارا ایک پتھر بھی ٹوٹا ہے، تم پر کوئی ایک گولی بھی آ کے چلی ہے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بصیرت تھی، سیاسی بصیرت تھی، پاکستان سے وفاداری تھی، پاکستان کے عوام سے محبت تھی کہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے، سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئی، آج آپ میزائل ٹیکنالوجی ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے آج جس کی وجہ سے پاکستان اس سطح پر کھڑا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایک لمبی فہرست ہے جس کو اگر ترتیب دیا جائے تو کئی گھنٹے کیا بلکہ کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، ہم ان ترتیب میں نہیں لا سکتے۔ صرف ایک ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں جس کی وجہ سے آج آپ پوری دنیا میں سر فہرست ہیں، پوری دنیا کی نظریں آپ پر مرکوز ہیں، پوری دنیا آپ پر اعتماد کر رہی ہے، اور آج آپ عزت کے ساتھ فخر کے ساتھ پوری دنیا میں سرخرو ہو کر کھڑے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بھٹو صاحب کی ایک سیاسی بصیرت اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا سیاسی ویژن تھا کہ جس کی وجہ سے آج آپ یہاں کھڑے ہیں۔ اچھا میں کیوں نہ کہوں کہ بھٹو آج بھی زندہ تھا، کل بھی زندہ ہے، اور وہ آئندہ بھی زندہ رہے گا، کیونکہ اس کے کیے ہوئے تعمیری اور عسکری جو مضبوط کام ہے وہ آج دنیا میں نمایاں طور پر ہے، اور اس کی وجہ سے آج آپ محفوظ ہیں۔ تو اس لیے بھٹو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان کی بات ہے، اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ میں جو کام کیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے، قابل تحسین ہے، لیکن چونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ کام نہیں ہو سکے، لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی کو دانستہ طور پر کمزور کر کے، تنظیمی طور پر کمزور لوگوں کو عہدیدار بنا کر، خود ساختہ اور خود نمائی کرنے والے لوگوں کو عہدیدار بنا کر یہاں پر ایک تنظیمی طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی محدود ہو گئی ہے، بلکہ بالکل محدود ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے جب بلاول بھٹو زرداری کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی شہر سے یا ایک ہی حلقے سے لوگوں کو ویگنوں اور بسوں میں بھر کے لایا جاتا ہے، اور ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب کروا کے، بلاول بھٹو وزیر اعظم کا نعرہ لگوا کے اور واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ جب بلاول بھٹو آتے ہیں پیپلز پارٹی زندہ باد ہو جاتی ہے، جب بلاول بھٹو صاحب واپس چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی گھروں میں جا کے سو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے میں ایسی نہیں تھی، پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے زمانے میں ایسی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا تو منشور ہے کہ آپ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو، ان کا روٹی کپڑا اور مکان کا ان کا بندوبست کریں، سرکاری طور پر نہ ہو تو تنظیمی طور پر، فلاحی طور پر، عوامی طور پر ان کی مدد کریں، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں تو ایک جنازے میں اگر ہمارے عہدیدار چلے جائیں تو اس کی کلخانی میں جانے اور چیلم میں جانے سے کہتے ہیں کہ جی اسی جنازے چھوائے سا اسا والو تھا کیا کرن ونجو، جنازے تھی آیا سے۔ یہ ایسے پارٹیاں مقبول نہیں ہوتی، ایسے پارٹیاں مضبوط نہیں ہوتی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے
جو ہے وہ چند حلقوں کے علاوہ آپ کے پاس امیدوار نہیں ہے، اور اگر آپ امیدوار بنائیں گے تو آپ جب الیکشن قریب آئے گا آپ فرضی درخواستیں لیں گے، اور جو الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، جو الیکشن لڑ کر جیتنے کی پوزیشن نہیں رکھتے، ان کو آپ ٹکٹیں دے دیں گے، اور پھر رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ نے جو 5 7 10 سیٹیں آپ نے لی ہیں وہ بڑی مشکل سے آپ لیں گے، اور آپ کہیں گے کہ جی ہماری وجہ سے پیپلز پارٹی زندہ ہے، ورنہ پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے مضبوط تنظیمی ڈھانچہ چاہیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ضروری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فریال تالپور صاحبہ، آپ اس پر خصوصی توجہ دیں، اور یہاں جو تنظیموں پر قابض لوگ ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جو مختلف جگہ سے پارٹی کو محدود رکھنے کے لیے تنخواہیں اور معاوضے وصول کرتے ہیں، ان کو پارٹی کی عہدوں سے، ذمہ داریوں سے ہٹائے، اور جو پارٹی کے متحرک، مضبوط، قربانیاں دینے والے ایماندار لوگ ہیں ان کو عہدوں پر لائیں۔ پھر پیپلز پارٹی پنجاب میں آپ کو مؤثر بھی نظر آئے گی، کامیاب بھی نظر آئے گی۔ اچھا میو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کھلا خط بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ کے نام جو لکھا ملاقات کے لیے، تو اس میں ملاقات آپ اکیلے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، اور ساتھی ہیں تو کتنی تعداد میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے جی، میں پورے پنجاب سے، میرے ساتھ آصف زرداری رہائی کمیٹی میں لوگوں نے کام کیا، جی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب مجھے پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا تو ان کا یہ حکم تھا کہ آپ کے ساتھ جو آصف زرداری رہائی کمیٹی کے جو دوست تھے ان تمام کو آپ انسانی حقوق ونگ میں ایڈجسٹ کریں اور آپ اس کی تنظیمیں خود بنائیں۔ میں نے پورے پنجاب میں اس کی تنظیم سازی کی تھی، اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جنوبی پنجاب میں خصوصی طور پر بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جو کارکن ناراض ہیں، جو نظر انداز ہے، وہ بھی میرے رابطے میں ہے، اور مزید میں رابطے کر رہا ہوں۔ میں نے ایک پرفارما جاری کیا ہے جس میں ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا، ان کے ٹیلی فون نمبرز، ان کے شناختی کارڈ نمبرز، چونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، اور جلد ہی میرا قائد بلاول بھٹو زرداری اور میرا قائد جو ہے آصف علی زرداری اور میری بہن محترمہ فریال تالپور صاحبہ مجھے بلائیں گی اور میری بات سنیں گی۔ لیکن صرف مجھے یہ احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، جو میں یہ میسج کنوے کر رہا ہوں، صرف اس مافیا کی دیواروں کو گرانے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ میرا پیغام جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب تک، بلاول بھٹو زرداری صاحب تک اور آصف فریال تالپور صاحبہ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد جب میرے ساتھ ساتھیوں کی تعداد ہے، جو مین عہدیداران ہیں، ان کی تعداد تقریباً کوئی 100 کے قریب ہے، اور اگر ہم عام کارکنوں کو بلائیں تو ہمارے جو متحرک سیاسی کارکن ہیں، عام لوگ نہیں، سیاسی کارکن جو پارٹی میں چھوٹے یو سی لیول سے لے کے اور ضلعی اور سٹی لیول پر تک کام کرتے رہے ہیں، تمام شہروں سے، وہ 500 کے قریب میرے کارکن ہیں جو ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی مجھے میری قیادت حکم کرے گی، ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کے ٹیلی فون نمبر، ان کا سیاسی جو قربانیاں ہیں اس کا ڈیٹا اور ان کے شہروں کے نام میں انشاءاللہ پرووائیڈ کروں گا، اور میں نے فہرستوں کی تیاری شروع کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہم اسے مکمل بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی قیادت کو ارسال بھی کر دیں گے۔ اچھا میو صاحب یہ بتائیے گا کہ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی مختلف لوگوں کی طرف سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب ایسا ہے کہ جیسے الیکشن کا ٹائم آتا ہے جی تو مختلف مفاد پرست ٹولے متحرک ہو جاتے ہیں، اور وہ ووٹوں کی آڑ میں امیدوار کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ گلی محلوں میں کام کرتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، پوسٹرز لگواتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں، اور انہیں یہ غرور ہوتا ہے کہ ہم تو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امیدوار کے سر پر بیٹھیں یا امیدوار کے ساتھ ساتھ رہیں، ہم اپنا کام کریں، ہم تو پارٹی کے کارکن ہیں، پیپلز پارٹی کو ہر صورت میں جیتنا چاہیے۔ جو کہ مفاد پرست عناصر ہوتے ہیں وہ
ان کو کوئی اور کام ہوتا نہیں ہے، وہ امیدوار کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور امیدوار کو کہتے ہیں واہ واہ جی آج تو آپ نے بڑا اچھا خطاب کیا ہے، آپ نے آج بہت کمال کیا ہے، اور وہ ان باتوں سے امیدوار خوش ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس کی قربت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جب امیدوار کی قربت حاصل کر لیتے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی کا کارکن تو بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو کسی لالچ کی کسی بات کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتا۔ لیکن جو یہ مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی آیا ہوا ہوتا ہے اور غیر سیاسی بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے الیکشن سے پہلے متحرک ہوتا ہے اور امیدوار کی کامیابی کے فوراً بعد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لاہور اسلام آباد میں بھی ڈیرے ڈال لیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسے پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس وقت جو باتیں کی جا رہی ہے، جو باتیں اس وقت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ پیپلز پارٹی کے فلاں گروپ ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، فلاں گروپ ساتھ چھوڑ گیا، فلاں گروپ واپس آ گیا، یہ سب مفاد پرست ٹولے ہیں، اور ہمارے جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان پر توجہ بھی دیتے ہیں، جبکہ یہی توجہ اگر وہ اپنے پارٹی کارکنوں پر دے، اپنے پارٹی کے لوگوں پر دے، عہدیداروں پر دے، اور جو غیر متحرک عہدیدار ہیں ان کو ہٹوا کر وہاں متحرک عہدیداروں کو ذمہ داریاں دلوائیں، تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی مضبوط ہو اور انہیں ان مفاد پرست عناصر کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور یہ مفاد پرست عناصر امیدوار کے پیچھے پیچھے ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوامی قوت کی بنیاد پر یہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امیدوار ان مفاد پرستوں کے قبضے میں ہے، اور جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ امیدوار کے قبضے میں ہے۔ پیپلز پارٹی کا کارکن کل بھی لاوارث تھا، آج بھی لاوارث ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ مشکلات بھی ہے اور تنظیمی صورتحال بھی بہت کمزور ہے۔ اور جو یہ مفاد پرست عناصر ہیں وہ پیپلز پارٹی میں یا تو مسلم لیگ سے آئے تھے یا کسی اور سیاسی جماعت سے آئے تھے، اور اب وہ مفادات پورا نہ ہونے پر وہ واپس جانے کا یا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مفاد پرست عناصر ہیں۔ امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو، پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کو، پیپلز پارٹی کے بزرگوں کو، پیپلز پارٹی کے وفات پا جانے والے کارکنوں کے بچوں کو رابطہ کریں، انہیں مضبوط بنائیں، پارٹی کو مضبوط بنائیں، انشاءاللہ آپ کو ان مفاد پرست ٹولوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آئندہ کا کوئی لاہے عمل بنایا ہے؟ اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے شاہ صاحب، میں تو 3 مراحل میں نے اصلاح عمل کو ترتیب دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو مخاطب کر چکا ہوں، اور آج میں اسی پہلے مرحلے میں ہی سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، راجہ پرویز اشرف صاحب کو، محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کو، وقار مہدی صاحب کو، اور احمد مخدوم احمد محمود صاحب کو میں مخاطب کر رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے سابق صدور جو ہیں قاسم ضیاء صاحب کو، نوید چودھری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن رہے ہیں ان کو، اور محترمہ رخسانہ بنگش صاحبہ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ہماری بات سنیں، ہماری بات میں جان نہ ہو، ہماری باتیں حقائق پر مبنی نہ ہو تو آپ ہمیں جو مرضی سزا دیجیے گا ہم قبول کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری بات نہ سنیں۔ آپ سیکنڈ قیادت ہیں، تو آپ آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے ہماری ملاقات کا وقت طے کروائیں اور ہمارے کارکنوں کی ملاقات کروائیں، اور اگر ہماری یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم ملاقات کے لیے گزارش کر رہے ہیں، احتجاج بھی دبے دبے لفظوں میں کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے،
اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو پھر میں دوسرے مرحلے میں یہاں سے ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کروں گا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اور ایک قافلے کی شکل میں جی ٹی روڈ سے میں اسلام آباد روانہ ہوں گا، اور میں ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں جو راستے میں آئیں گے، چاہے مجھے 15 دن لگے اسلام آباد پہنچنے میں وہاں سٹے بھی کروں گا، وہاں میں خطاب بھی کروں گا، پریس کلب میں خطاب کروں گا، پبلک پلیس پہ خطاب کروں گا، اور میں اسلام آباد لاہور پریس کلب اور اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کروں گا، اور میں اپنے جو مطالبات ہیں وہ قیادت کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم زرداری ہاؤس یا آصف زرداری صاحب کے جو ایوان صدر ہے اس کے سامنے احتجاج کریں یا احتجاجی کیمپ لگائیں۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہوگا اس کا اعلان ابھی میں نہیں کرتا، وہ میں لاہور یا اسلام آباد کے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کے بعد اس میں اناؤنس کروں گا، اور وہ انتہائی جو ہے نا آخری اقدام ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے قیادت جو ہے وہ میری بات سنے گی۔ میں آصف علی زرداری صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے کام کیا ہے، آپ کی ذات کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کام کیا ہے، میری بات آپ سنیں۔ آپ اگر میری بات نہیں سنیں گے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی ساکھ کو نقصان ہے، سیاسی طور پر وہ پنجاب میں کمزور ہیں، سیاسی طور پر انہیں مضبوط بنانے کے لیے اور وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے آپ کو کارکنوں کی بات سننی ہوگی۔ آپ کارکنوں کی بات سنیں اور پھر اس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل اور ہدایات دیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پنجاب میں آج بھی بھٹو کے چاہنے والے، بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے والے موجود ہیں، ان سے آپ کا رابطہ ضروری ہے۔ آپ کا رابطہ ان کارکنوں سے کاٹ دیا گیا ہے جو ان خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں۔ آج آپ سے جن لوگوں کا رابطہ کرایا جا رہا ہے یا آپ سے رابطہ ہے وہ مفاد پرست عناصر ہیں، اکثریتی اس میں مفاد پرست عناصر ہیں، اور جو لوگ قربانی دینے والے موجود ہیں انہیں کنارے لگایا ہوا ہے، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کی بات سنیں، ان کی بات سن کر اپنا جو ہے پارٹی کا آئندہ کا لاہ عمل بنا کر دیں۔ بلاول بھٹو آئندہ انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے، ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور مجھے توقع ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ ہماری بات سنیں گی، ہماری بات سنیں گی، ہماری بات سنیں گی، اور ہماری بات سنی تو انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ جی بہت شکریہ سلیم الرحمان میو صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے 3 اپنے مراحل کا بتایا پروگرام میں، کہ پہلا جو مرحلہ ہوگا اس میں ہماری ملاقات ہے آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ دوسرے مرحلے میں وہ ملتان پریس کلب سے کانفرنس کریں گے، اور پریس کانفرنس کر کے پھر وہ شہر بائی شہر، تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن سے ہوتے ہوئے سیدھا اسلام آباد جا کر وہ ایوان صدر یا زرداری ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ اور اس کیمپ میں سلیم الرحمان میو صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہم کیمپ لگائیں گے اس میں ہم پارٹی کو فعال کریں گے، مضبوط بنائیں گے، اور جو ناراض کارکنان ہیں جن کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ان سب کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا کر رہیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیوز گلوب کے اسٹوڈیو پروگرام عوامی بیٹھک میں نئے ٹاپک پر نئی شخصیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔